अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू योर ओन चैनल मेलोडी ऑफ डिवाइन। और आप सबके लिए हमारे दिल की गहराइयों से बहुत सारी दुआएं। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो सब्सक्राइब इट ताकि कुछ अहम बातें जो फ़ौरन कही जानी चाहिए तो वहाँ बताई जा सकें। किताब बातें मेरे मुराद की आज एपिसोड 16 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके टॉपिक्स ये हैं। पहला, कलंदर शऊर क्लास का आगाज़ और रूहानी तलब। दूसरा, दीन और दुनिया में तवाज़न का कुरानी उसूल। तीसरा, मुसलमानों का ज़वाल और आदम का विरसा। चौथा, ज़िंदगी और ईमान का गहरा ताल्लुक। पांचवां, वक्त की रफ्तार पर खुशी और गम के असरात। छठा, इंसानी मिजाज और मौसम की मुताबिकत। और सातवां, दुनियावी फ़राइज़ और लंगर की तकसीम। तो ये किताब डॉक्टर मकसूदुल एहसन अज़ीमी की है। ये किताब पढ़ने वाला ख़ुद को अपने आप को मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह के क़ुर्ब महसूस करता है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि ये जो नशिस्त है ये वाकई एक बहुत ही गहरा और रूहानी सफ़र होने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो सफ़र का आगाज़ हम करते हैं किताब के बिल्कुल शुरू के मंज़र से। मुसन्निफ़ बताते हैं कि 3-4 माह का अरसा गुजर चुका है और एक तालिब के दिल में कलंदर शूर सीखने की बड़ी शदीद तड़प है। जी, वो एक इंतज़ार की कैफियत है। हाँ, फिर उसे अचानक नियाज साहब की तरफ से खबर मिलती है कि लाहौर में कलंदर शूर क्लास का इजरा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये कि मुर्शिद करीम यानी अब्बा हजूर खुद ये क्लास पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह। ये वाकई मतलब एक तालिब इल्म के लिए उससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि जिससे वो फैज़ पाना चाहता है वो खुद सिखाने आ रहे हों। बिल्कुल। लेकिन यानी यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज़ होती है। नियाज साहब सीधा सीधा दाखिला देने के बजाय मुस्कुराकर थोड़ी सी शरारत से कहते हैं कि इसके लिए तो अब्बा हजूर से इजाज़त लेना होगी। हाँ, वो एकदम से मतलब एक रुकावट खड़ी कर देते हैं। जी। और तालिब इल्म परेशान हो जाता है कि क्या मैं फ़ोन पर बात करूं या ख़ुद कराची जाऊं। और इसी शशोपंज में नियाज साहब इसको फिर छेड़ते हैं कि क्या सोचने लगे, अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो नाम भिजवा दूं। जिस पर वो तालिब फ़ौरन कहता है कि अगर का क्या मतलब, मैं यकीनन दाखिला लेना चाहता हूं। सही। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि ये जो मतलब असातिज़ा या नियाज साहब जैसे सीनियर लोग हैं, ये नए सीखने वालों को इस तरह क्यों छेड़ते हैं? बज़ाहिर तो ये तंग करने वाली बात लगती है। देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। बज़ाहिर ये तंग करना है, लेकिन रूहानियत में इसे हम तलब का इम्तिहान कहते हैं। मैं समझाती हूँ कैसे। जी जी, बताइए। तसव्वुफ में सबसे अहम चीज़ इल्म नहीं है, बल्कि वो बर्तन है जिसमें इल्म डाला जाता है। और वो बर्तन इंसान की तलब है, यानी उसकी सच्ची लगन। न्यास साहब दरअसल उसकी तड़प को चेक कर रहे थे। वाह! अच्छा, मतलब वो देख रहे थे कि ये वाक़ई संजीदा है या नहीं? बिल्कुल। क्या वो जरा सी मुश्किल देखकर पीछे हट जाएगा? जब उसने बेकरारी से कहा कि यकीनन दाखला लेना है, तो उसने साबित कर दिया कि उसकी तलब सच्ची है। इस तड़प के बगैर मुर्शद की कुर्बत पाना नामुमकिन सी बात है। सुभान अल्लाह! क्या बात है, मतलब तलब ही वो बर्तन है। अच्छा, लेकिन जब हम तसव्वुफ़ की बात करते हैं तो फ़ौरन ज़हन में आता है कि बस दुनिया छोड़ दो और अलग-थलग हो जाओ। लेकिन अगला जो हमारा हिस्सा है वो दीन और दुनिया के तवाज़ुन पर है। इससे पहले कि हम इस पर तफ़सीली बात करें, हम वो कुरानी दुआ सुनते हैं जो उसकी बुनियाद है। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। माशाल्लाह। तो देखिए, इन पुरसुकून अल्फाज के बाद जब हम मतन को पढ़ते हैं तो मुसन्निफ एक बड़ी गहरी बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि इस आयत से वाज़ेह है कि अगर दीन और दुनिया में एतदाल ना हो तो अजाब से नहीं बचा जा सकता। जी, ये बहुत मतलब एक सख्त तंबीह है। हाँ ना, मुझे हैरत भी होती है क्योंकि आमतौर पर तो यही सिखाया जाता है कि दुनिया आर्जी है, इसे छोड़ दो। लेकिन यहाँ तो दुनिया की हुस्ना भी इतनी ही ज़रूरी बताई जा रही है। मैं इसे यूँ देखता हूँ कि जैसे एक परिंदे को उड़ने के लिए 2 परों की ज़रूरत होती है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मिसाल है। जी, तो यानी दीन और दुनिया दोनों हुस्ना होंगे तो ही परवाज़ मुमकिन है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लाम में मेरी नज़र में रहबानियत या दुनिया को मुकम्मल तौर पर तर्क कर देने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो लफ्ज़ है ना, एतदाल, ये कायनात का उसूल है। सही। अगर आप दुनिया को छोड़कर सिर्फ एक कोने में बैठ जाएंगे तो जो फ़राइज़ अल्लाह ने आपको दिए हैं, मतलब आपकी फैमिली, मुआशरा, उनका क्या बनेगा?
اور اگر صرف دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو روح خالی رہ جائے گی۔ لیکن مصنف نے کہا ہے کہ اگر توازن نہ ہو تو عذاب سے نہیں بچا جا سکتا۔ یہ عذاب کیسے بن جاتا ہے؟ کیا یہ صرف مرنے کے بعد کا عذاب ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ دنیا کا بھی عذاب ہے۔ جب انسان کی زندگی میں توازن ختم ہوتا ہے نا تو اس کے اندر بے سکونی آ جاتی ہے۔ اچھا، یعنی نفسیاتی طور پر؟ جی بالکل، نفسیاتی اور ذہنی عذاب۔ اور پھر ظاہر ہے اللہ کی دی ہوئی زندگی کا صحیح استعمال نہ کرنا آخرت کی جواب دہی کو بھی مشکل بناتا ہے۔ اس لیے دونوں جہانوں کی بھلائی مانگی گئی ہے۔ صحیح، یہ تو بہت سی گرہ کھول دینے والی بات ہے۔ اچھا، اگر ہم مان لیں کہ تفکر اور دنیاوی زندگی بھی ضروری ہے تو کتاب کا اگلا جملہ تو مطلب روایتی سوچ سے بالکل ہی ہٹ کر ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ مسلمان جیسے جیسے غور و فکر سے دور ہوئے ان پر علوم کے دروازے بند ہوئے اور وہ پست ہو گئے، اور کھوئے ہوئے مقام کے لیے انہیں آدم کا ورثہ کھوجنا ہوگا۔ اللہ، یہ اس نشست کا سب سے فکری حصہ ہے۔ ہاں نا، مطلب یہاں یہ نہیں لکھا کہ عبادت کی کمی سے زوال آیا، لکھا ہے غور و فکر سے دور ہونے سے۔ تو یہ آدم کا ورثہ آخر ہے کیا؟ دیکھیں، قرآن کے تناظر میں اگر میں بتاؤں تو جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں نے سوال کیا تھا۔ اب فرشتے تو پہلے ہی عبادت کر رہے تھے نا۔ جی بالکل۔ تو پھر انسان کو خلیفہ کیوں بنایا؟ وہ برتری کس چیز کی تھی؟ وہ برتری تھی علم الاسماء کی، یعنی اللہ نے حضرت آدم کو کائنات کی چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں اور اصول سکھائے۔ اچھا، تو یعنی یہ غور و فکر اور کائنات پر ریسرچ کرنا ہی آدم کا ورثہ ہے؟ بالکل یہی ورثہ ہے، ستاروں، زمین اور سمندروں پر تحقیق۔ جب مسلمانوں نے یہ کائناتی تفکر چھوڑ دیا اور صرف ظاہری چیزوں تک محدود ہو گئے تو زوال تو آنا تھا۔ جب تک ہم اس مشاہدے کی طرف واپس نہیں لوٹتے، مقام واپس نہیں مل سکتا۔ سبحان اللہ، مطلب ہم نے عقل کے استعمال کو غیر روحانی سمجھ لیا، حالانکہ وہ روحانیت کی جڑ تھی۔ اچھا، اسی بات کو آگے بڑھائیں تو کتاب میں ایک اور بڑا مختصر سا لیکن گہرا جملہ ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، زندگی نہ ہو تو ایمان بھی زیر بحث نہیں آ سکتا۔ بے شک۔ اب عام خیال تو یہ ہے کہ روح اور ایمان ابدی ہیں اور یہ دنیاوی جسم ایک قید خانہ ہے، تو پھر یہ زندگی اتنی اہم کیسے ہو گئی کہ اس کے بغیر ایمانی زیر بحث نہ آئے؟ میں اس مخمسے کو دور کرتی ہوں۔ دیکھیں، روح بے شک ابدی ہے، لیکن جب تک وہ اس مادی جسم میں نہیں آتی وہ اپنا ایمان ثابت کیسے کرے گی؟ صحیح۔ مطلب آپ اسے یوں سمجھیں جیسے ایک طالب علم ہے، وہ جتنا مرضی ذہین ہو اسے اپنی قابلیت ثابت کرنے کے لیے ایک امتحانی مرکز اور پرچہ تو چاہیے نا۔ واہ، یعنی یہ جسم اور زندگی وہ امتحانی مرکز ہیں؟ بالکل۔ اگر خیر و شر کا انتخاب کرنے کا موقع ہی نہ ہو تو اعمال کیسے ہوں گے؟ ایمان صرف کوئی سوچ نہیں ہے، یہ تو عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے یہ زندگی کوئی بوجھ نہیں بلکہ ایک موقع ہے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کا۔ کیا بات ہے، یہ تو واقعی ایک مکمل شفٹ ہے سوچ میں۔ اچھا، اب چونکہ ہم زندگی اور اس مادی دنیا کی اہمیت مان رہے ہیں تو اس کا سب سے بڑا حصہ وقت ہے۔ وقت کے حوالے سے مصنف نے جو تجربہ لکھا ہے وہ کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خیال اور برزخ وقت کو پر لگ جاتے ہیں، اور مرشد کریم کا فرمان ہے کہ خوشی میں وقت تیز گزرتا ہے اور غم میں کٹتا نہیں۔ جی، یہ ہم سب کا عام تجربہ بھی ہے۔ بالکل۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ طالب کو عرس کے لیے کراچی پہنچنا تھا اور وہ سیدھا مراقبہ ہال پہنچا۔ ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ انتظار میں 1 منٹ بھی پہاڑ لگتا ہے، خوشی میں وقت اڑ جاتا ہے۔ تو کیا یہ صرف دماغی دھوکہ ہے یا اس میں واقعی کوئی روحانی حقیقت ہے جسے برزخ کہا گیا ہے؟ نہیں، یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے، یہ انسانی شعور کی اصل طاقت ہے۔ روحانی زبان میں ہم اسے شعور کی لطافت کہتے ہیں۔ وقت کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے جو بس گھڑی سے چلے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ وقت کا سارا احساس ہماری اندرونی کیفیت کے تابع ہے۔ جب ہم غم میں ہوتے ہیں نا تو ہمارا شعور مادی دنیا کے ساتھ بہت الجھ جاتا ہے۔ مادیت بھاری ہے تو وقت بھی بھاری لگتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں، خاص طور پر اپنے روحانی مرکز یا مرشد کے قرب میں، تو شعور اس مادی بوجھ سے آزاد ہونے لگتا ہے، لطیف ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت میں زمان و مکان کی قید ٹوٹتی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ، یعنی وہ جو سیدھا مراقبہ ہال بھاگا وہ اسی کشش کا نتیجہ تھا؟ جی بالکل، وہاں مادی فاصلے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
شعور کی یہ طاقت واقعی کمال ہے، لیکن اگر ہمارا شعور وقت کو ایسے محسوس کر سکتا ہے تو اگلا حصہ تو میرے ہوش ہی اڑا دینے والا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ کسی جگہ کا موسم وہاں کے لوگوں کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت گہرا مابعدت طبیعتی اصول ہے۔ نہیں، لیکن سنیں تو صحیح، وہ کہتے ہیں شدت پسندی سے موسم شدید ہو جاتا ہے۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ گرمی پڑتی ہے تو ہمیں پسینہ آتا ہے اور غصہ آتا ہے، یعنی موسم سے مزاج بنتا ہے۔ پر یہاں تو الٹ بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کے اندر کی شدت باہر کا موسم بدل رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب میرا غصہ بادلوں کو کیسے بدل سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ حیرانی فطری ہے، کیونکہ ہم ہر چیز کو الگ الگ دیکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم زمین پر چل رہے ہیں اور موسم کوئی الگ نظام ہے، لیکن روحانیت سکھاتی ہے کہ کائنات میں کوئی چیز تنہا نہیں ہے، سب جڑا ہوا ہے۔ تو میرے اندر کے احساس کا باہر کی ہوا سے کیا تعلق؟ آپ ایک مثال لیں، اگر آپ پانی کے گلاس میں زہر کا ایک قطرہ ڈالیں تو کیا وہ قطرہ الگ رہے گا؟ نہیں، وہ تو پورے پانی کو زہریلا کر دے گا۔ بالکل اسی طرح ہمارا شعور صرف ہمارے دماغ تک محدود نہیں ہے۔ ہماری سوچیں، ہمارے جذبات مسلسل توانائی کی لہروں یعنی وائبریشنز کی صورت میں فضا میں شامل ہو رہے ہیں۔ اچھا۔ اور انسان چونکہ خلیفہ ہے تو قدرت کے نظام اس کے شعور کے تابع رکھے گئے ہیں۔ جب ایک علاقے کے لوگ اجتماعی طور پر حسد، غصے اور شدت کا شکار ہوں گے تو وہ منفی لہریں قدرت کے توازن کو خراب کریں گی اور قدرت اسی شدت کا جواب موسم کی صورت میں دے گی۔ اللہ اللہ، یہ تو ایک بہت خوفناک ذمہ داری ہو گئی۔ مطلب ہماری سوچیں ہمارا ماحول آلودہ کر رہی ہیں۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ہمارا باطن ہمارا ظاہر تشکیل دے رہا ہے۔ اگر ہم اندر سے پرسکون اور محبت والے ہوں گے تو ہمارا موسمی اور ماحولیاتی توازن بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ بات واقعی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ خرابی ہمارے اندر کے موسم میں ہے اور ہم باہر کو کوستے ہیں۔ اچھا، اب ہم اپنی اس شاندار نشست کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے طلب، توازن اور انسان کے باطن کی طاقت پر بات کی، اور کتاب کا اختتام ایک بڑے ہی عملی منظر پر ہوتا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ دکان پر گاہکوں کا رش ہے، دکانداری چل رہی ہے، اور ساتھ ہی جگہ خالی کروا کر لنگر بنا کر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ منظر ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ جی، مجھے بھی ایسا ہی لگا۔ جیسے دین اور دنیا کے جس توازن کی ہم نے شروع میں بات کی تھی، یہ اس کی ایک عملی شکل ہے۔ بالکل، سچی روحانیت جنگل میں جا کر بیٹھنا نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ بازار میں ہوں، دنیا کما رہے ہوں، دکانداری چل رہی ہو، لیکن دل اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگا ہو۔ صحیح۔ عین دکانداری میں لنگر چلانا، یہی تو کلندر شعور ہے۔ دنیا کمائی ضرور، پر سینے سے نہیں لگائی، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے بانٹ دی۔ یہی وہ اعتدال ہے جو دنیا اور آخرت کی حسنہ ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ دنیا کمائی ضرور، پر سینے سے نہیں لگائی۔ تو سننے والوں، آج کے اس سفر نے واقعی ہمارے سوچنے کے کئی نئے زاویے کھولے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سچی طلب کیسے راستہ بناتی ہے اور کیسے ہمارا اندرونی مزاج کائنات کے نظام پر اثر انداز ہوتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ سب کے لیے ایک فکری نکتہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آج کچھ پل تنہائی میں بیٹھ کر غور کیجیے گا کہ آپ کے اندر کا موسم کیسا ہے۔ کہیں ہمارے اندر کی جلن اور غصہ ہمارے ارد گرد کا موسم تو خراب نہیں کر رہا۔ تبدیلی ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ آپ نے ساری پوڈ کاسٹ سنی اور دیکھی۔ امید ہے کہ آپ کے دل معرفت کی روشنی سے منور ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ نے چینل میلڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، لائک کر دیں ویڈیو کو اور فارورڈ اٹ ٹو دی ونز whom you think they are interested to listen such kind of spiritual content جو کہ آپ کو سکھاتا اور آپ کی نرشمنٹ کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے ریڈنگ سیشن لوح و قلم کی پوڈ کاسٹ نہیں دیکھی اور سنی تو لازمی پلے لسٹ میں جا کے سنیے۔ بہت دعا کے ساتھ، اللہ حافظ ٹو آل۔